الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ دینی بھائیوں، 11واں پارہ سورہ یونس میں سے کچھ آیتیں میں نے پڑھی ابھی، آئیے ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا كانت قریۃ آمنت۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ یونس میں ایک سوال کر رہا ہے، فلولا كانت قریۃ، ہمیں پوری دنیا میں کوئی ایسا گاؤں ملا نہیں، ایسا کوئی گاؤں کیوں نہیں دنیا میں، آمنت فنفعہا، کہ جس نے توبہ کیا، ایمان لایا اور اس کا ایمان اس کو فائدہ دیا، نفع دیا، الا قوم یونس، ایسا کوئی گاؤں، ایسا کوئی شہر، ایسی کوئی قوم اور امت ہمیں ملی تو صرف یونس علیہ السلام کی پوری قوم ہے، لما آمنو، کہ پوری قوم نے دل سے توبہ کی اور دل سے ایمان لایا اور ایمان کے تقاضے کو پورا کیا، کشفنا عنہم عذاب الخزی، جب انہوں نے دل سے ایمان لایا تو جو ذلت والا عذاب ہم ان کے اوپر لائے تھے ہم نے وہ ہٹا دیا، فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں، ومتعناہم الی حین، اور ان کو پھر پورے گاؤں کو، پورے شہر کو، پوری قوم کو، یونس پیغمبر کے پورے ماننے والے جو 1,00,000 تھے، سورہ صافات میں اللہ کہتا ہے فآمنوا فمتعناہم الی حین وارسلناہ الی 100,000 او یزیدون، ہم نے واپس بھیجا مچھلی کے پیٹ میں سے یونس علیہ السلام کو نکال کر ان کی قوم کی طرف، 100,000 او یزیدون، 100,000 یا اس سے زیادہ۔ کتنا ہوا 100,000 کا؟ 100,000 کا کتنا ہوا؟ گنو نا، 100,000، 1,00,000، یعنی 1,00,000 گاؤں کی آبادی تھی۔ وہ ارسلناہ، مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے بعد
यूनुस अलैहिस्सलाम जब वापस आए और समुंदर के साहिल से पूरे गाँव वालों उनको उठाया, उनका इस्तकबाल किया और लेकर गए, तो वह हुआ मुलीम, पूरे बीमार हो चुके थे, चमड़ियाँ पूरी बदन की पूरी गलने लगी थी। ले जाके उनका इलाज किए और फिर उनके ऊपर ईमान लाए, तो वो पूरे के पूरे 1 लाख लोग थे और अपने आँख से देखे थे अल्लाह का मोजिज़ा कि 40 दिन मछली के पेट में रहे, बिना खाना पानी बिना हवा के ज़िंदा थे, वापस निकले तो पूरे गांव ले गए। हर एक ने अपनी आँख से मोजिज़ा अल्लाह का देखा था, तो उन लोगों ने सबने ईमान ले आया। वमत्तअनाहुम इला हीन, और एक मुतय्यना मुद्दत तक के लिए हमने उनको जीने का अच्छा राह दिया। अब ये यूनुस अलैहिस्सलाम का ये वाक़या कई जगह कुरान में है। सूरह अंबिया के अंदर भी अल्लाह कहता है वज़न्नून, और वो मछली वाले, इज़ ज़हब मुग़ाज़िबा, जब उनको अपनी कौम पर गुस्सा आ गया, पूरी कौम को दावत दे रहे थे इस्लाम की तरफ, ईमान की तरफ, अल्लाह की तरफ बुला रहे थे, लेकिन कोई भी नहीं सुना। पूरी उनकी नबूवत की ज़िंदगी घर में कोई नहीं सुना, बादशाह ने नहीं सुना, गांव वालों ने नहीं सुना। आखिर गुस्सा होकर आप निकल गए। अल्फाज अल्लाह कह रहा मुग़ाज़िबा, गुस्से में राग आया उनको और चिढ़कर नाराज़ होकर कौम से निकल गए। फ़ज़न्न अल्लन नक़दिर अलैहि, अब होता यह है कि किसी नबी को जब अल्लाह ताला किसी गांव में भेजता है तो उस शहर के लोगों की हिदायत उस नबी के हाथ में होती है। कोशिश करना, हिदायत तो अल्लाह के हाथ में है, कोशिश करना इंसान और नबी का काम है। और जब तक अल्लाह इजाज़त ना दे दे कि आप गांव छोड़ दो, तब तक वो नबी को वहाँ पर लगे रहना चाहिए। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में जब सता रहे थे, मार रहे थे, तो मुसलमान ईमान वालों को आपने इजाज़त दी जाओ तुम हबशा चले जाओ, मदीना चले जाओ, लेकिन ख़ुद निकल के नहीं गए। जब अल्लाह ने इजाज़त दी तब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ आप मदीना की हिजरत की है। यूनुस अलैहिस्सलाम ने किया ये कि परेशान होकर कौम से तंग आकर बिना अल्लाह की इजाज़त के शहर छोड़ के निकल गए। फ़ज़न्न अल्लन नक़दिर अलैहि, तो क्या यूनुस अलैहिस्सलाम ये समझ रहे थे क्या हम उनको पकड़ नहीं पाएंगे, क्या हम उनको रोक नहीं पाएंगे, क्या वापस उस गांव में ला नहीं पाएंगे। अल्लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमात, तो जब यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ने उनको आज़माया, और पूरा लंबा चौड़ा वाक़या है, किसी और वक्त सुनेंगे हम दूसरी जगह आयतों में कि हुआ कैसे हुआ, कश्ती के अंदर तूफ़ान आया, फिर कैसे के चिट्ठी निकाले, 3 बार इनका नाम निकला, और आखिर में इन्होंने ख़ुद कहा कि तुम मेरे को मत फेंको पानी में, अगर मेरी वजह से आपकी जान बचती है तो देखो मैं खुद छलांग लगाता हूँ। और समुद्र में पानी में खुद छलांग लगा लिए, मछली आई, उनको चबाई नहीं, दांत नहीं लगाई, सीधा निगल लिया और पेट में चले गए। फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमात, अब एक तो रात का अंधेरा, दूसरे समुद्र के पानी का अंधेरा, तीसरा मछली का, और मछली के पेट के अंदर, उस अंधेरे के अंदर आप तस्बीह पढ़ने लगे। देखो हम लोग भी ये तस्बीह यूनुसी बहुत मशहूर है, हम लोग पढ़ते हैं और हमको उसका तर्जुमा माना मतलब भी मालूम होगा। फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमात, तो उस अंधेरे में यूनुस अलैहिस्सलाम ने पुकारा, चिल्लाया, दुआ किया, याद किया, अल्लाह को पुकारा और अल्लाह के सामने अपनी पूरी इल्तिमास और गुजारिश रखी। अल्ला इलाहा इल्ला अंता, कि ए अल्लाह तेरे सिवा कोई खुदा नहीं, कोई माबूद नहीं, तू माबूद हकीकी है, तू अकेला खुदा है। सुबहानक, तू बेऐब है, तू पाक है, तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, खाना नहीं, पानी नहीं, हवा नहीं, ऑक्सीजन नहीं, लेकिन मैं तो इंसान हूँ, मुझे खाने की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, मैं हर चीज़ का मोहताज हूँ। अल्लाह तू बेऐब है, तू पाक है, और मेरा मोहताज होना गोया कि ऐब है। खाने की ज़रूरत होना एक ऐब है, बिना खाने के हम जिंदा नहीं रह सकते, बिना पानी के, तो तू पाक है, तू बेऐब है, तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। उसी को हम कुल अल्लाह वहद में कहते हैं, कुल अल्लाह वहद, अल्लाह समद बेनियाज है, किसी चीज़ की उसको ज़रूरत नहीं है। सुबहानक, तू पाक है, इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, और मैं पापी हूँ, मैं जालिम हूँ, मैं गुनाहगार हूँ। अब देखो होना तो क्या चाहिए था, पूरी कौम ने नहीं माना, पूरे गांव वालों ने इनकार किया, किसी ने कलमा नहीं पढ़ा,
نبی کو دکھ دیا، تکلیف دیا اور اس قوم کی وجہ سے مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے. تو یونس علیہ السلام کو کہنا یہ چاہیے تھا اے اللہ کتنی نالائق قوم ہے، کتنی گنہگار قوم ہے، کتنی ظالم قوم ہے، کیسے سخت دل والے ہیں کہ میں نبی وقت کا ان کو سمجھا رہا، بتا رہا، سنا رہا اللہ کی باتیں، ان کو کچھ اثر نہیں ہو رہی، ان کے دل میں نہیں اتر رہی. کہنا یہ چاہیے تھا نا کتنے ظالم لوگ ہیں، پورا گاؤں ظالم ہے، اللہ گاؤں کو ہلاک کر دے، گاؤں کو برباد کر دے، ان کو زندہ مت رکھ. اور یونس علیہ السلام کیا، نوح علیہ السلام نے تو بد دعا کر بھی دی تھی، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، میرا گاؤں تو دور کی بات، میں جہاں جہاں پہنچا تو دور کی بات، اس دنیا میں جتنی جگہ میں گھوما ہوں ایک بھی سننے اور ماننے کو راضی ہے نہیں. لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اس زمین پر اب جتنے لوگ مان چکے ہیں میری دعوت ان کو باقی رکھ، باقی جتنے لوگوں نے نہیں مانا ایک کو بھی چھوڑ مت، پوری زمین کو تباہ کر دے. یہ تو بد دعا بھی کر دی تھی. یونس علیہ السلام اور بہت سارے انبیاء، خود اللہ کے رسول طائف کے وقت جب گئے مکہ سے اور طائف والوں نے برا سلوک کیا، جوتے میں خون بھر گئے، کچھ سواگت نہیں، پانی نہیں، کھانا نہیں، کچھ نہیں، اور وہاں سے بھوکے پیاسے نکلے. تو اس وقت عذاب کا فرشتہ آ کے کہتا ہے کہ طائف گاؤں یہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں ہے، اے نبی صرف ایک ہاتھ کیا، 2 ہاتھ کیا، ایک انگلی اٹھا کر اللہ کی طرف اشارہ کر دو تو یہ فرشتے دونوں پہاڑ کو ایسے دبا دیں گے، پورا گاؤں تہس نہس ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا. تو اللہ کے رسول اور اکثر انبیاء کی یہی عادت رہی ہے کہ اگر یہ نہیں مانتے، اگر یہ نہیں سنتے، اگر یہ ایمان پہ نہیں آتے تو اے اللہ ان کے کان میں آواز ڈالنا میری ذمہ داری ہے. میں نے ان کے کان میں آواز پہنچا دی، ان کو سنا دیا، اب ان کے دل میں، ان کے کان سے ان کے دماغ اور دل میں اتارنا اللہ تیرا کام ہے. میں نے میرا کام کیا، اللہ تو اب تیرا کام کر. اور مجھے تو یہ امید ہے کہ یہ آج انہوں نے یہ سلوک کیا، نہیں مانتے ہیں، تو اگر ان کی اولاد آئے گی تو ہو سکتا وہ مانیں گے. اور انہی میں سے محمد ابن قاسم آئے جو کہ انڈیا کے اندر آدھے سے زیادہ مسلمان صرف محمد ابن قاسم کی محنت اور کوشش کی وجہ سے ہے. اگر وہ پہاڑوں کو دبا کر ہلاک کر دیتے تو محمد ابن قاسم انڈیا میں کہاں تھے؟ ہو سکتا آج جو ہم مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں وہی محمد ابن قاسم کی وجہ سے ہم مسلمان، ہمارے باپ داداؤں نے ایمان قبول کیا. اگر اللہ کے رسول غصے میں آ کے پورا طائف تہس نہس کرتے تو محمد ابن قاسم کہاں آتے اور انڈیا کی اتنی بڑی آبادی مسلمان کہاں ہوتی؟ تو انہوں نے کہا اے اللہ، یونس پیغمبر نے، کہ میری قوم ظالم نہیں ہے. دیکھو کتنا بڑا دل ہے، کتنی بڑی بات غور کرنے کی، سوچنے کی ہے. حالانکہ حقیقت میں ظالم تھے، نبی کو ستائے، نبی کو مارے، اللہ کی بات نہیں مانے. لیکن اللہ کے سامنے یونس پیغمبر کہتے ہیں کہ انی کنت من الظالمین. لگتا ایسا ہے کہ میرے سمجھانے میں کمی ہے، میرے بتانے میں کمی ہے، میرے پہنچانے میں کمی ہے، میں ان کو پہنچا نہیں سکا، میں اس کو سمجھا نہیں سکا، میں گاؤں والوں کو ان کو کیسے سمجھ میں آتا ہے اس انداز سے سمجھا نہیں سکا. تو کمی میری ہے، غلطی میری ہے، گناہ میرا ہے، ظالم میں ہوں. انی کنت من الظالمین، اور پاپی اور گنہگار کوئی ہے تو میں. اب یہ چیز ہوتی ہے. اب یہ تسبیح کیوں پڑھی جاتی ہے؟ لوگ چیاں لے کے پڑھتے، بادام لے کے پڑھتے، کھجور کی گٹھلی لے کے پڑھتے، مسجدوں میں پڑھتے، کچھ ہوتا تو یہی تسبیح پڑھی جاتی ہے. ہاں کیوں؟ مسجد میں بیٹھ کے ہم نے نماز پڑھا، نماز ہم نے شروع کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی حدیث ہے انی وجہت وجہیہ، اللہ میرا رخ، میری توجہ، میرا دل، میرا دماغ، میرا بدن، میرا جسم، میرا چہرہ، میں سب تیری طرف کیا، اپنی روح سے، اپنے بدن سے، اپنے جسم سے تیری طرف آ گیا. یہ بول کے نماز شروع کرتے تھے اور پوری نماز کی دعائیں پڑھتے، قرآن پڑھتے، دونوں طرف سلام پھیرتے اور فوراً بولتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ارے یہ کون سی بات ہوئی؟ نماز میں کیا ہم نے کچھ گناہ کیا کہ جیسے ہی نماز ختم ہوئی اللہ سے معافی مانگو، گناہوں سے معافی مانگو. استغفر اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ مجھے معاف کر دے. اگر میں کچھ غلط کر رہا اور غلط کرنے کے بعد استغفر اللہ بول رہا تو بات سمجھ میں آتی ہے.
کہ میں نے کوئی غلط کام کیا بازار میں، دکان میں، یہاں پر وہاں پر، اور میں یہاں پر مسجد میں اذان ہوئی، سنت پڑھا، نفل پڑھا، پھر امام کے ساتھ کھڑا ہوا، تکبیر تحریمہ میں ہاتھ باندھا، ساری میں نے تسبیحات پڑھی، اور پڑھنے کے بعد دونوں طرف سلام پھیرا اور فوراً استغفر اللہ معاف کر دے، تو میں غلط کیا کر رہا تھا جو معافی مانگ رہا ہوں؟ مطلب کیا ہوتا ہے اس کا؟ استغفر اللہ فوراً نماز کے بعد کہنے کا کہ اے اللہ، نماز میں جو میرا من تیری طرف لگنا چاہیے تھا، اور نماز شروع کرنے سے پہلے میں نے کہا تھا، دعویٰ کیا تھا، انی وجہت وجہیا، میں اپنے چہرے کو، اپنی توجہ کو، اپنے التفات کو، اپنی سوچ کو، اپنے دماغ کو، اپنے دل کو، اپنے بدن کو، اپنے چہرے کو، سب کچھ اللہ تیری طرف کرتا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب سلام پھیر رہا ہوں تو پوری نماز میں اے اللہ 100% میں تیری طرف لگا ہوا نہیں تھا، یہی میرے سے غلطی ہوئی ہے، میں اسی غلطی پہ استغفر اللہ کہہ رہا ہوں اور اسی سے معافی مانگ رہا ہوں۔ ایسے ہی اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی، فتح مکہ ہو گیا، مکہ سے پھر مدینہ واپس آ گئے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تم نے دیکھا کہ لوگ فوج در فوج ایمان میں داخل ہو رہے، تو پھر جشن مناؤ نا، کوئی جیتتا ہے تو جشن مناتا ہے، ناچتا ہے، گاتا ہے، کیا کیا نہیں کرتا ہے۔ فتح مکہ ہوا تو جشن مناؤ، خوشی مناؤ۔ اللہ آگے کہہ رہا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، تم اپنے رب کی تسبیح کرو اور معافی مانگو۔ ارے دکھ سہے، تکلیف سہے، جوتے میں خون بھرے، سب کو بتایا، گاؤں چھوڑ کر بینا شہر کی، گھر بار کھیت کھلیان بیچے، مدینہ پہنچ گئے، مدینہ سے واپس آئے، صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول اب تو ہمارے کھیت، اب تو ہمارے گھر، پراپرٹی، جائیداد ان دشمنوں سے ہم کو واپس دلا دو۔ تو اللہ نے کہا میں تمہیں زمین، جائیداد، پراپرٹی، اللہ کے رسول نے تم کو یہ دلانے نہیں آیا ہوں، میں تم کو جو بڑی نعمت اور دولت لے کر آیا وہ لو، وہ بھی تمہارے بھائی ہیں، تم ان کو اپنا بھائی بنا لو، تم ان کو کلمے میں داخل کر دو۔ تو یہ فتح مکہ کے وقت تم تسبیح کرو، حمد کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہو، واستغفر اور معافی مانگو۔ کیوں معافی مانگو؟ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہوئے اور لوگوں کو کلمہ پیش کرنا شروع کیا، پھر مکہ میں 10 سال، مدینہ میں 10 سال، پھر واپس آئے، فتح مکہ ہوا۔ فتح مکہ کے بعد یہ پورے دعوت کے کام میں، پورے دین کے کام میں جو بھی ہم سے کمی اور غلطی ہوئی تو اس فتح مکہ کے وقت اللہ سے معافی مانگو۔ دیکھو کیسا ہمارا دین ہم کو سکھا کیا رہا ہے۔ تو یونس پیغمبر نے کہا انی کنت من الظالمین، میں پاپی ہوں، میں گنہگار ہوں۔ تو ابھی فساد ہو گیا، کچھ جھگڑا ہو گیا، ہاں ہم بیٹھ کے مسجد میں کیوں یہ تسبیح پڑھتے ہیں؟ فساد کرنے والوں نے گناہ کیا نا، قتل کرنے والوں نے گناہ کیا، وہ ظالم ہے، وہ پاپی ہے، بولنا تو یہ چاہیے۔ اور ہم پڑھ کے کہہ رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پاپی تو میں ہوں، گنہگار تو میں ہوں، بخشش کی ضرورت تو مجھے ہے، غلط تو میں نے کیا ہے، خطا کار تو میں ہوں، بھول چک کر جانے میں انجانے میں غلطی مجھ سے ہوئی ہے، یہ معافی مانگنا۔ اب اگر دن بھر میں میں نے 10 گناہ کیا اور 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 100 مرتبہ میں سے 15 مرتبہ قبول ہوئی۔ کیوں کہ 85 مرتبہ تو میرا دل لگا ہی نہیں تھا پڑھنے میں، کچھ اور سوچ رہا تھا میں، وہ 85 تو قبول ہی نہیں ہوا۔ 100 میں سے 15 تسبیح قبول ہوئی، 15 میں سے 10 گناہ میں نے کیا تھا، معاف ہو گئے، بچی 5۔ اب 5 میرے بیلنس میں سلت میں رہ جائے گی، کل پھر پڑھوں گا میں، پھر اس میں سے ایک تسبیح بیلنس میں آ گئی، پھر پڑھوں گا میں، 1000 پڑھوں گا، 100 قبول ہوئی، پھر جو گناہ ہوا بخش ہوئے، پھر میرے ماں باپ، میرے گھر والے، میرے بیوی بچے، یہ میرے سلت میں سے ان کو بانٹا جائے گا، ان کی بخشش ہوگی، وہ نیکی کی طرف آئیں گے، پھر بھی میرے پاس سلت بچا ہوا ہے، سلت بچا ہوا ہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ یہی تسبیح یونس علیہ السلام نے 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں پڑا، جبکہ کچھ گناہ نہیں کیا تھا، کوئی ظالم نہیں تھے، کچھ پاپی نہیں تھے، لیکن انی کنت من الظالمین، میں پاپی ہوں، میں گنہگار ہوں۔ 1 لاکھ کی گنتی
पूरी हुई मछली के पेट में। और मछली के पेट में जाने के बाद आज तो दिल लगा होता है, अभी मैं इफ्तारी लाने जाऊंगा, आज पाइनएप्पल लूँगा, आज सेब लूँगा, आज कलिंगड़ लूँगा, हाँ आज ये लूँगा, अंगूर लूँगा। मैं दर्स कुरान सुन रहा, कुरान पढ़ रहा, नमाज में खड़ा, असर में खड़ा, और इफ्तारी मेरे जहन में चल रही है। वो दुकान पे कल गया था, सही नहीं निकला था, बाजू वाली दुकान पे जाऊँगा, ये सब स्टोरी मेरे दिमाग में चल रही है ना। और इधर नमाज में खड़ा हूँ। अब यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में पहुंचे तो जब ये तस्बीह बाहर भी पढ़ते थे आप, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मछली के पेट में जब पहुंचे तो बोले बिल्कुल सच बात है अल्लाह, बिल्कुल हकीकत बात है। कल मैं ये सोच रहा था कि मैं खाने से जिंदा हूँ, पानी से जिंदा हूँ, हवा ऑक्सीजन से जिंदा हूँ। डॉक्टर मेडिकल और हॉस्पिटल बता रही थी कि बिना ऑक्सीजन के वो मर जाएगा, ये मेरा अकीदा था। लेकिन आज मछली के पेट में इतना दिन हो गया, आज मैंने देख लिया, अनुभव और तजुर्बा हो गया, एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस हो गया, और देख लिया कि मछली के पेट में कोई सिलेंडर नहीं है, कोई ऑक्सीजन नहीं आ रही है। इतने दिन गुजर गए, मैंने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया। ऐ अल्लाह, अब मैं हकीकत में दिल से मानता हूँ कि जीने के लिए तेरी मर्जी की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत नहीं है। मरने के लिए तेरी मर्जी की ज़रूरत है। वही एक खाना, एक नवाला अगर हवा की नाली में अटक जाए तो वही एक घास, एक नवाला, एक लुकमा हमारी मौत का सबब बन सकता है, जिस खाने के ज़रिए खून बनता है। तो अल्लाह तेरी मर्जी ज़िंदगी है, तेरी मर्जी मौत है। कुर्बानी के वक्त यही दुआ करते हैं हम लोग, हाँ, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती, मेरी न कुर्बानी, मेरी नमाज, मेरा जीना, मेरा मरना अल्लाह सब तेरे लिए है। तो ज़िंदगी और मौत तुझसे है, खाने से नहीं है, पानी से नहीं है। अब ये तस्बीह जब पढ़ने लगे तो क्या सोचकर पढ़ने लगे कि ऐ अल्लाह, कल तक तो मेरा अकीदा था कि 3 बार खाना खाता था, फिर भी मन खाने में लगा रहता था, खाने की तरफ रहता था। कल तक दुनिया में मैं ये मान रहा था और ये तस्बीह पढ़ता था, तो मतलब मेरा अकीदा सही नहीं था, मेरा अकीदा खाने की तरफ था। पकाए क्या खाना, क्या आज आटा है कि नहीं, चावल है कि नहीं, ये वहाँ पर जहन जाता है। और अब मैं जब यहाँ पर पढ़ रहा हूँ तो अब यहाँ पर तो कश्ती जल चुकी है, वापस जाना नहीं है। हाँ, अब जो कुछ है, कमांडर ने कहा कि अब मैंने कश्तियाँ जला दी, या तो लड़ो, या तो मरो, या तो शिकस्त खाओ, या तो जीतो। और अब तो जीतना ही है, क्योंकि वापस जाना नहीं है, कब्जा करके इसी गांव में रहना है। हाँ, तो ये होता है। अब ये मछली के पेट में खाना नहीं, पानी नहीं, ऑक्सीजन नहीं, हवा नहीं। अरे अल्लाह हकीकत बता रही है कि मैं जो जिंदा हूँ, खाने से जिंदा नहीं हूँ, पानी से जिंदा नहीं हूँ, तेरी मर्जी से जिंदा हूँ। तो अब मेरी तस्बीह के अंदर जान आया, और जब 1 लाख की तस्बीह हुई और उस जान के साथ 1 लाख मर्तबा पढ़े, तो एक गाँव जो जिस गांव से नाराज होकर आए थे, कुरान कहता है सूरह साफ़ात में है, मिअति अल्फिन औ यज़ीदून, 100,000 या थोड़े ज़्यादा थे। तो वो सबकी माफ़ी हुई। माफ़ी कौन मांग रहा? अपने आप को जालिम कौन बोल रहा? तो अपने आप को पापी, खताकार, गुनाहगार, जालिम बोलना कोई छोटेपन की अलामत नहीं है। ये हम सिखाएंगे लोगों को। गलती इन्होंने किया मेरे साथ, गलत इन्होंने किया, गाली इन्होंने दिया, दुख इन्होंने दिया, लेकिन चलो भाई जान दो, चलो ठीक है मेरी गलती, मैं छोटा हूँ। अगर मैं इनसे कहता हूँ तो ये मजबूर हो जाएंगे जाने के बाद, यार गलती तो मेरी थी, गलत तो मैंने किया था, और सामने वाला कह रहा था चलो मेरे को माफ़ करो, गलती मेरी है। तो इनके दिल में जो एहसास होगा, तो यही जब तस्बीह पढ़ रहे थे, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं जालिम, मैं पापी, मैं गुनहगार, तो 1 लाख लोगों की बख्शिश हुई। यानी ये बख्शिश अल्लाह कहीं ना कहीं बांटेगा। जब मैं बोलूँगा मैं गुनहगार हूँ, मेरे गुनाह तो धुलेंगे जितने किया मैंने, अब धुलने के बाद जितने बचेंगे अल्लाह बोलेगा किसमें बांटूँ मैं। ये बात तो सच्ची है कि इसने कहा गुनहगार हूँ, ये तो नहीं है, इसकी तो बख्शिश हुई। अब अल्लाह दूसरों को बांटेगा, मेरे चहीतों को, मेरे माँ बाप को, मेरे घर वालों को, हाँ, मेरे औलाद को, मेरे शेजारी को, रिश्तेदार को, नातेवाइक को, पड़ोसी को, और फिर जितने लोगों के ताल्लुक से तड़प दिल में आएगी। रेल में बैठा हूँ, बस में बैठा हूँ, ट्रेन में बैठा हूँ, सोच रहा हूँ कि अल्लाह ये सबको हिदायत मिल जाए, ये सबको कलमा नसीब हो जाए, ये सब जहन्नम में जाने वाले हैं,
یہ تو اللہ تیرے کو نہیں پہچانتے ہیں. ان کے تعلق سے دل میں نرم جذبہ آیا تھا، اللہ ان کو بھی اگر میری سلک میں ہے یہ تسبیح، قبول شدہ تسبیح، پڑھتے تو سب ہیں، بولتے تو سب ہیں، قبول کتنی ہوئی؟ قبول شدہ تسبیح اگر ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے حق میں قبول کرے گا. کیوں قبول کرے گا؟ آگے دیکھو اللہ کہہ رہا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ. پہلی مرتبہ یہ تسبیح جس نے پڑھا تھا یونس علیہ السلام، ہم نے ان کی دعا قبول کی، جواب دیا، ان کو ہم نے شرف قبولیت بخشا. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، یونس علیہ السلام کو غم سے نجات دیا. اور آگے سنو کتنا بڑا جملہ ہے، اللہ گارنٹی دے رہا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جیسے یونس پیغمبر کو ہم نے نجات دیا ایسے ہی ہم ایمان والوں کو بھی نجات دیں گے. یہ پکا وعدہ قرآن میں ہے. فاستجبنا لہ، یہ تسبیح ہم نے قبول کی یونس علیہ السلام کی. ونجیناہ، ہم نے ان کو نجات دیا، من الغم، غم سے. وکذالک ننجی المؤمنین، اور ایسے ہی مومن بندوں کو قیامت تک جو یہ تسبیح پڑھے گا اس کو ہم نجات دیں گے. یہ بالکل پکی بات ہے. اب شرط یہ ہے کہ ہماری یہ تسبیح اس احساس کے ساتھ، اس تڑپ کے ساتھ جو تڑپ یونس علیہ السلام کی تھی، اور اسی کو جو میں نے بھی سورہ یونس کی آیت پڑھی تھی فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها، ابھی تک ہم کو کوئی گاؤں ایسا ملا نہیں. کیا مالیگاؤں بھی ایسا نہیں ہے؟ کیا بھیونڈی بھی ایسا نہیں ہے؟ کیا حیدرآباد بھی ایسا نہیں ہے؟ کیا مکہ اور مدینہ بھی ایسا نہیں ہے؟ اللہ کلیئر کٹ قرآن میں کہہ رہا فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، ہم کو ابھی تک پوری دنیا میں صرف ایک گاؤں ملا، وہ یونس علیہ السلام کا گاؤں تھا. اب ہوا کیا، بات لمبی ہو رہی ہے، ختم کرتا ہوں میں اور کسی وقت لیں گے، کہ ادھر یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں ہے اور پورا گاؤں جو نبی کو جھٹلا چکا تھا اب جب کالا بادل دیکھے تو یہ یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنے لگے کہ ہے کدھر. یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنے لگے، گئے کدھر، ہے کدھر. پورا گاؤں چھان مارے، بولتے نا اس کا بیٹھکا کہاں جاتا کیا، سب دیکھ ڈالے، کہیں نہیں ملا. تو پھر کرتے کرتے سمندر کے کنارے، اور اس زمانے کے قوم کے انسانوں کی جیسے آج جانوروں کی کتوں کی ناک ہوتی ہے نا، ویسے انسانوں کی تھی. ان میں سے ایک بوڑھے نے کہا بولے یہ راستے سے گئے ہیں لگتا، آؤ میرے پیچھے. یونس علیہ السلام اس راستے سے گئے ہیں اور آنے لگے پیچھے. اب دیکھو ایسے ہی ایک انسان تھا بنی اسرائیل میں کا اللہ کے رسول اس کو حقیقت بتا رہے کہ 99 قتل کیا تھا. ایک عالم کے پاس گیا اور کہنے لگا حل لی توبہ، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ کیوں ایسا کیوں؟ ارے بولے میں نے 99 قتل کیا. ارے بولے تو نے 99 قتل کیا؟ ایک قتل کی سزا اور معافی تو سہ نہیں سکتا، کیسی تیری معافی ہوگی؟ نہیں ہوگی، نہیں ہوگی. بولے لے 100 پورا کرتا ہوں، دیا اس کو بھی مان کے 100 پورا. اب اس کے بعد گھبرانے لگا، اب کیا کروں؟ اب پورے گاؤں میں، ارے ایک عالم تھا اس کو بھی تو نے مار دیا. کیوں مارا؟ کہ بول رہا تھا توبہ تیرے لیے ہے ہی نہیں، معافی تیرے لیے ہے ہی نہیں، میں نے اس کو مار دیا. چل اب بتاؤ اب کدھر جاؤں، اب کس کے پاس جاؤں؟ بولے ایک گاؤں ہے ادھر ہے، وہاں پر ایک عالم ہے، ہو سکتا بوڑھا زندہ ہوگا تو چلے جاؤ اس کے پاس اور اس سے جا کے پوچھو کہ تیری کوئی توبہ. ابھی تو 99 پہ تیرا نہیں ہوا، اب 100 پہ ہے کہ جاؤ اس سے پوچھو تم. اب جانے لگا، اور بالکل صحیح حدیث بخاری میں ہے، مسلم میں ہے. جاتے جاتے راستے میں گر گیا، موت کا فرشتہ آ گیا، موت کا وقت آ گیا اور وہیں پر اس کی موت ہو گئی. اب عذاب کے فرشتے آئے، رحمت کے فرشتے آئے اور دونوں جھگڑا کرنے لگے، اس کی روح لے کون جائے گا؟ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جس بستی سے نکلا تھا ارادہ کیا تھا اس کا؟ توبہ کا ارادہ تھا. بس یہ ادا اللہ کو پسند ہے کہ دل سے توبہ، دل سے معافی. شب قدر مل گئی. حضرت مائی عائشہ نے سوال کیا 5 راتوں میں تلاش کرو، میرے کو شب قدر مل گئی، احساس ہو گیا کہ آج شب قدر ہے تو میں کیا کروں؟ سونا چاندی روپیہ پیسہ دھن دولت پراپرٹی جائیداد کیا مانگوں میں؟ اللہ کے رسول نے صرف ایک چھوٹی سی دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی فاعف عنا. اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، ہمیں معاف کر دے.
باقی کچھ نہیں. یعنی پوری لیلۃ القدر کا نچوڑ یہ نکلا کہ اگر ہماری معافی ہو گئی تو ہماری نیا پار. اب اس کا مطلب کیا تھا کہ وہ معافی کے لیے آگے بڑھ رہا تھا نا وہ. تو جب اس کی میزرمنٹ لیے تو مرتے مرتے خالی ایسے فوجی لوگ اس پہ چلتے ہیں نا کونی کے بل، ایسے تھوڑا گھسٹ کے آگے ہو گیا تھا. تو جب فرشتوں نے دونوں گاؤں کا ناپ لیا تو اتنا ہی آگے بڑھا تھا. توبہ کے لیے جس گاؤں کی طرف آگے بڑھ رہا تھا تو رحمت کے فرشتے اس کی لاش، اس کی روح لے کر چلے گئے. کیوں؟ کیا مطلب کیا نکلا کہ اس کے اندر تڑپ تھی. یہ تڑپ دل میں ہونا چاہیے. تو اب یہ پوری قوم یونس علیہ السلام کو ڈھونڈ رہی تھی. تو نبی کو ڈھونڈنا 40 سال تک 50 سال تک گناہ کرنا اللہ کو برا لگا، ضرور لگا، لیکن یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ نبی کو ڈھونڈ رہے تو اللہ نے عذاب کشفنا عنہم عذاب الخزي، ہم نے ذلت والا عذاب روک لیا. 40 دن مچھلی کے پیٹ میں تسبیح یونس پیغمبر کر رہے. اب دیکھو یہ دعا ہوتی ہے، یہ تسبیح ہوتی ہے، یہ تڑپ ہوتی ہے، اور ادھر پوری قوم کھڑی ہے. اور ان لوگوں نے کیا کیا معلوم ہے؟ اپنے بچوں کو، اپنے بیوی بچوں سب کو ساتھ میں لے کر کھڑے تھے. ان کا بھی کھانا پانی بنتا پورے گاؤں کا، وہ بھی کھانا پانی نہیں کھا رہے تھے اور نبی کو ڈھونڈ رہے تھے. اور بوڑھے نے کہا کہ نہیں، یہیں تک ان کی خوشبو آئی میرے کو، یہ ساحل سمندر تک یونس علیہ السلام کی خوشبو آئی اور یہاں سے ان کی خوشبو غائب ہو گئی ہے. اب یہی ان کو تلاش کرو. اب وہاں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کیا کیا معلوم ہے؟ چھوٹے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے عورتوں کو منع کر دیا کہ یہ روئیں گے تو ہم کو رونا آئے گا، رونے دو بچوں کو. یہ چلائیں گے تو ہم بھی اللہ سے معافی مانگیں. جانوروں کے بچوں کو دودھ نہیں پلا رہے، انسانوں کے بچوں کو دودھ نہیں پلا رہے، اور وہاں سمندر کے ساحل پر کھڑے ہوئے ہیں اور ادھر اندر تسبیح چالو ہے مچھلی کے پیٹ میں. اور جب نکل کے آئے تو پوری قوم نے سواگت کیا. تو یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ 40 دن تک نبی مچھلی کے پیٹ میں، 40 دن تک پورے گاؤں کے 1 لاکھ لوگ ساحل سمندر پہ کھڑے ہیں. آج لوگ ساحل سمندر پہ بیچ پہ جاتے ہیں پکنک منانے کے لیے، جو وہ بیچ پہ چلے جاؤ، کہیں اور چلے جاؤ، لیکن وہاں پر کھڑے تھے. ان کا مقصد صرف ایک تھا کہ نبی مل جانا، ہم کلمہ پڑھ لیں گے. تو وہاں پر آیت قرآن میں موجود ہے فلولا کانت قریۃ آمنت، کوئی ایسا گاؤں ہم کو ملا نہیں جس نے ایمان لایا. ایمان لایا تو ہم نے عذاب ہٹایا. آتا ہوا عذاب اللہ نے کبھی روکا نہیں ہے. اللہ کا وعدہ کبھی نہیں ٹلتا. اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر آ کے رہتا ہے. آتا ہوا عذاب صرف یونس علیہ السلام کی قوم سے صرف ایک وجہ سے رکا، نماز نہیں پڑھے، ختنہ نہیں کیے، روزہ نہیں رکھے، غسل نہیں کیے، کچھ نہیں کیے، لیکن مارے شرمندگی کے، ڈر کے، خوف کے جا کے ساحل پہ کھڑے ہو گئے. یونس علیہ السلام کی طرح مل جانا، جیسے ملیں گے کلمہ پڑھ لیں گے. تو اس وجہ سے اللہ نے ان کا عذاب روک لیا. اور جب آئے تو اللہ کہتا ہے جب مچھلی کے پیٹ سے نکل کے آئے ان کا علاج ہوا، 2-4-10 دن میں اچھے ہوئے، کھڑے ہوئے، چلنے لگے. پھر ان کو کلمہ پڑھایا. اور قرآن میں دونوں جگہ لکھا ہوا ہے کہ جیسے ہی نبی پیغمبر کو ڈھونڈنے گئے یونس علیہ السلام کو، تو ان کا ایمان دیکھ کر ہم نے عذاب ہٹا لیا. اب دیکھو غور کرو، تو اس وقت ایمان لائے تھے یا جب مچھلی کے پیٹ سے نکلے یونس علیہ السلام اچھے ہونے بعد ان کو کلمہ پڑھائے جب ایمان لائے تھے؟ ایمان لائے تھے کب؟ اب غور کرو ذرا، جواب دو. ایمان تو جب لائے تھے جب مچھلی کے پیٹ سے نکلے، کلمہ پڑھائے. لیکن اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، سورہ یونس کی آیت موجود ہے کہ جیسے ہی ایمان لائے تو ہم نے عذاب روک لیا، آتا ہوا عذاب روک لیا. کلمہ تو نہیں پڑھے. یونس علیہ السلام تو مچھلی کے پیٹ میں ہے. مطلب وہاں پر توبہ کو اللہ ایمان کہہ رہا ہے، معافی توبہ کو ایمان کہہ رہا ہے. فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا. 3 لفظ ایمان کا استعمال ہوا. اور جا کے مفسرین علماء سے پوچھ لو، تفسیر کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لو، تینوں جگہ پر یہی اس کا مطلب نکلتا ہے کہ توبہ، بخشش، معافی، استغفار، استغفر اللہ. اسی لیے اللہ کے رسول کہتے تھے دن بھر میں 1000 مرتبہ سے زیادہ میں استغفر اللہ کہتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں. توبہ انہ کان توابا، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اور دیکھو تواب، تواب اللہ کا بھی نام ہے، تواب اللہ بھی ہے، اور توبہ کرنے والے کو بھی تواب کہتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے، توبہ کرنے والا بھی تواب.
توبہ قبول کرنے والا بھی تواب. تو یہ کھلی اللہ کی طرف دل لگ جائے, سچے پکے توبتن نصوحا, توبو الی اللہ توبتن نصوحا. اے مومنو, سورہ نور میں تو ہے وَتُوبُوا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ, اے سارے مومنوں تم توبہ کرو, اور توبتن نصوحا, ایسی توبہ کرو جو پکی سچی اچھی ہو. ہاں اللہ تعالیٰ کبھی نہیں کروں گا, کبھی نہیں کروں گا, دل میں ہے ایک بار تو کروں گا, نہیں. ہاں ادھر کیا اللہ ہمارے دل کا حال نہیں جانتا. ہاں نہیں اللہ تعالیٰ آنسو بہا رہے سب کچھ, نہیں کروں گا, لیکن دل میں جو چور چھپا ہوا ہے کہ نہیں یار ابھی تو بچے کی شادی کرنا, ابھی تو ایسا, ابھی تھوڑا تو کروں گا, حرام کماؤں گا تھوڑا, ہے نا, تھوڑا اتنا تو لاؤں گا, کرنا پڑتا. دل میں کہیں چھپا ہوا تو اللہ نہیں جانے گا. علیم بذات الصدور, یہ توبہ نہیں ہوئی, یہ معافی نہیں ہوئی, یہ استغفار نہیں ہوا. توبہ اور معافی تو بس ختم, آج کے بعد سے کروں گا ہی نہیں. یہ الگ بات ہے کہ انسان ہونے کے ناطے آگے غلطی کبھی ہو جائے تو پھر معافی, پھر توبہ, لیکن ابھی سے دل میں نہیں کہ پھر ایسا کروں گا ویسا کروں گا. تو یہ سچی پکی اچھی توبہ کو اللہ ایمان کہتا ہے. یہ پکی توبہ انہوں نے کیا تو اللہ نے ان کا عذاب روک لیا, اور یونس علیہ السلام نکل کے آئے تو پھر اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق دی. اللہ ہم کو بھی سچی پکی اچھی توبہ کرنے کی توفیق نصیب کرے. اور جو لیلۃ القدر میں سب سے بڑا تحفہ جو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ جب لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا مانگوں, تو اللہ کے رسول نے سکھایا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا, کرم کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے, تو ہمیں معاف کر دے. پوری 100 سال کی زندگی کا نچوڑ اگر ہمیں صرف ایک چیز مل گئی, تیری معافی مل گئی, تو کامیابی مل گئی, بات ختم ہو گئی, باقی کچھ نہیں چاہیے. تیری مرضی تو جنت دے, تیری مرضی تو جو چاہے کرے, تیری معافی, تیری بخشش, تیرا غصہ ہم پر ٹھنڈا ہو جائے, تو ہم سے ناراضگی ختم کر دے, تو ہم سے مان جائے اور تو ہم سے خوش ہو جائے. یہی ہماری پوری زندگی کا مقصد ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.